बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने पाकिस्तान स्टडी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 5 होगा, जो कि आपका पाकिस्तान का निज़ाम तालीम है। ठीक है, इसको हम जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एक्सरसाइज वाले होंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, जो कि आपके पेपर में आ चुके हैं या फिर जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर में मौजूद हैं, उसको भी मैंने आपको इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो आपने इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देने से ज़रा भी स्किप नहीं करना, ताकि आपका जो है वो ये वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से याद हो जाए और आप पेपर में लिखने के काबिल हो जाए। अगर आप ध्यान से लेक्चर सुनेंगे तो अभी आपको ये कुछ ना कुछ आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएँगी और आप पेपर में लिखने के काबिल हो जाएँगे। तो स्टूडेंट्स, चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर हमारा 5 है, जिसमें सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है तालीम का मफ़हूम लिखें और तालीम की लफ्ज़ी और इस्लाही मफ़हूम बयान करें। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इंग्लिश में तालीम को क्या कहा जाता है। इंग्लिश ज़बान में तालीम को एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, एजुकेशन का वर्ड जो उनसे है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसके मायने होते हैं, ये वर्ड एजुकेशन के मायने आपको बता रहा हूँ, जिसके मायने होते हैं तरतीब देना, नशोनुमा करना, ठीक है? और मुहफ़्फ़िज़ सलाहियतों को जला बख्शना, यानी कि जो आपके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, उनको उजागर करना, बढ़ाना, ठीक है जी? तो ये चीज़ है, जिसके मायने तरतीब देना, नशोनुमा करना, मुहफ़्फ़िज़ सलाहियतों को जला बख्शना के हैं, ठीक है जी? उसके बाद तालीम का लफ्ज़ी मायने, अब तालीम जो कि आपका अरबी ज़बान का लफ्ज़ से माख़ूज़ है, इल्म से माख़ूज़ है, ठीक है? तालीम इल्म लफ्ज़ से माख़ूज़ है, जो कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है? इल्म के मायने होते हैं जानना, पहचानना या किसी हकीकत का इदराक करना, इदराक हासिल करना है। तालीम का इस्लाही मायने क्या होता है? ठीक है? ये तो हमने लफ्ज़ी मायने पढ़ा, अब हम इस्लाही मायने देख लेते हैं। इस्लाही तौर पर तालीम एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए माशरे के अफ़राद को तरबियत और नशोनुमा का बंदोबस्त किया जाता है, जिसके नतीजे में अफ़राद को माशरे के कामयाब अरकान की हैसियत से ज़िंदगी गुज़ारने के लिए काबिल बनाया जाता है। तालीम मौज़ इल्म पहचानने का नाम नहीं है, बल्कि माशरती तरबियत, इख़लाक और किरदार की तामीर भी इसमें शामिल है। ठीक है? तो ये आपका जो है वो एक तालीम का मफ़हूम बयान किया गया है। अगर वो पूछ ले कि लफ्ज़ी मायने लिखें या इस्लाही मायने लिखें, तो आपने ये पूरा जो सा है यहाँ से यहाँ तक याद करना है। ये आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पोर्टेंट हैं और वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। वैसे भी अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, ज़ाहिर-सी बात है तालीम के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें ये डेफिनेशन भी आप ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद पाकिस्तान में तालीम की कोई सी 4 मकासद बयान करें। इस्लामी नज़रिया हयात से आगाही फर्स्ट मकसद है। उसके बाद कौमी सकाफ़ती विरसा की हिफाज़त और मुंतकली, तस्ख़ीर कायनात का ज़रिया, माशरे की इस्लाह का ज़रिया, उसके बाद इख़लाक़ व किरदार की तामीर, आला दर्जे का शहरी शहरी बनाना, ठीक है? उसके बाद पेशा वराना और आम तालीम में क्या फ़र्क है? तो पेशा वराना जो होती है वो प्रोफ़ेशनल तालीम भी इसको कहते हैं, प्रोफ़ेशनल एजुकेशन भी कहते हैं। ये ऐसी तालीम होती है जिसके हसूल के बाद लोग मुख्तलिफ़ पेशे इख्तियार करने के, अपनी रोज़ी कमाने के काबिल हो जाते हैं। यानी कि उस पेशे में जो उनसे है वो महारत हासिल कर लेते हैं, जिसको उसको कहते हैं पेशा वराना तालीम या फिर प्रोफ़ेशनल तालीम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो उनसे है एमबीबीएस है, ये एक डॉक्टरी की ज़ाहिर-सी बात है तालीम है, ठीक है? तो आप इसके डॉक्टर बन जाते हैं और डॉक्टर को एज़ अ पेशा जो उनसे है वो इख्तियार कर लेते हैं, प्रोफ़ेशन इख्तियार कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो आपका है, आपका एलएलबी है, ठीक है? तो वो भी ऐसी ही तालीम है जो कि कानून के हवाले से है और आप जो है वो एक वकील बनते हैं एलएलबी करके, वो इसकी बेटर एग्ज़ाम्पल है प्रोफ़ेशनल या पेशा वराना तालीम की, ठीक है जी? बीएड, एमएड भी इसी में आती हैं। उसके बाद आम तालीम क्या होती है? आम तालीम से मुराद ऐसी तालीम ली जाती है जिसका एहतमाम स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे तालीमी इदारों में किया जाता है, लेकिन ऐसी तालीम हासिल करने के बाद कोई शख्स किसी शोबे का माहिर नहीं बनता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एफए कर रहे हैं, ठीक है? आईसीएस कर रहे हैं, तो आप किसी ख़ास शोबे में जा तो नहीं ना सकते आगे, आगे आपको मज़ीद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? उसमें महारत पेशा वराना तालीम लेनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप ऐसे एफएससी या फिर आईसीएस कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आम तालीम होगी आपकी। उसके बाद रस्मी तालीम से क्या मुराद है?
واضح اور طے شدہ مقاصد لفظوں پر آپ غور کریے گا، میں ہائی لائٹ کروں گا تاکہ آپ کو غیر رسمی اور غیر رسمی دونوں میں ڈفرنس کا پتہ چل سکے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھیں، واضح اور طے شدہ مقاصد ہیں، اس کے تحت مقررہ نصاب ہوتا ہے، اور مشاغل کے ذریعے معاشرے کے مقرر مخصوص طریقہ تدریس استعمال کر کے تعلیمی اداروں میں جو تعلیم دیتے ہیں وہ ہوتی ہے رسمی تعلیم۔ اوکے، یہاں پر آپ کو دو چیزیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ آسان ہو جائے ڈیفینیشن سچ، ٹھیک ہے جی؟ سب سے پہلے اس میں جو سا ہے ایک طے شدہ جو سا ہے نا وہ نصاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نصاب، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اساتذہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد طریقہ تدریس ایک خاص طرح کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو سا ہے وہ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ خاص تعلیمی اداروں میں دی جاتی ہے تعلیم ایسی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے مقررہ نصاب میں آپ کو اگزامپل لیتا ہوں، آپ کی ہی فار ایگزامپل آپ پاکستان اسٹڈی پڑھ رہے ہیں، اس کا جو سا ایک سلیبس دیا گیا آپ کو ایسے ہی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مقررہ نصاب ہو گیا۔ اس کے بعد اساتذہ آپ کو پڑھا رہے ہیں پاکستان اسٹڈی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اور ایک طریقہ تدریس استعمال کریں، یعنی کہ وائٹ بورڈ استعمال کریں، بکس کے ذریعے آپ کو پڑھا رہی ہیں، اس کے بعد یہ تعلیمی اداروں میں آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چار دیواری کے اندر ایک باقاعدہ تعلیمی ادارے جو ان سے ہیں اس میں آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک رسمی تعلیم ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم دیکھیں گے کہ غیر رسمی تعلیم کیا ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو اوپر یہ چیزیں ہائی لائٹ کروائی ہیں نا، اس کو آپ دیکھیے گا کیا اس میں وہ موجود ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں، جہاں پر جو ان سے ہے وہ ایک باقاعدہ نہ تو نصاب ہوتا ہے، نہ ہی باقاعدہ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پر نہیں جایا جاتا اس ایسی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، نہ تو باقاعدہ نصاب ہوتا ہے اس میں، نہ باقاعدہ طور پر تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، لیکن خاندان، معاشرے، گلی محلہ، بازاروں اور دوستوں اور مساجد وغیرہ سے جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس کو ہم غیر رسمی تعلیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں جو ان سے ہے وہ ایک باقاعدہ طور پر جو ان سے ہے وہ نہیں ہوتا نصاب، اور ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ جہاں سے لکھیں گے جو خاندان، معاشرے، گلی محلوں اور بازاروں اور دوستوں سے سیکھا جائے، ٹھیک ہے؟ اس جہاں تک لکھیں گے، اور اس کے بعد ایسی تعلیم کا سب سے بڑا اور اولین مرکز جو ان سے ہے وہ گھر ہوتا ہے، غیر رسمی تعلیم کا۔ اسلام کا تصور تعلیم لکھیں، اسلام کا تصور تعلیم اور اسلام کا تصور تعلیم اور نظام تعلیم دوسری اقوام سے مختلف ہے۔ اسلامی نظام تعلیم کا مقصد فرد کو نیک، صالح بندہ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ اسلامی معاشرے نصاب تعلیم میں قرآن و سنت اور اس کے معاون علوم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، ٹھیک ہے جی؟ بالکل ایزی ہے۔ اس کے بعد فاصلاتی نظام تعلیم کا تعارف پیش کریں۔ اب فاصلاتی کو انگلش میں کہتے ہیں ڈسٹنس لرننگ ایجوکیشن، ٹھیک ہے؟ ایسا نظام تعلیم جس میں نصاب اور مقاصد تو طے ہوں گے، لیکن مخصوص ادارے میں جا کر نہیں بلکہ دیگر ذرائع سے استعمال کیے جائیں، جیسے کہ آپ کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، ورچوئل یونیورسٹی ہے، یہ سارے جو سے ہیں ڈیجیٹل لرننگ ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس میں کوئی باقاعدہ ادارے میں نہیں جا رہے، لیکن آپ کو ایک باقاعدہ جو سے ہے وہ سلیبس دیا جا رہا ہے، آپ کو باقاعدہ جو سے اسائنمنٹ سبمٹ کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ پہ باقاعدہ طور پر ڈیلی بیسس پہ ایک ادارے میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سا ہے یعنی کہ اس ادارے میں جا کے تعلیم نہیں حاصل کر رہے، مختلف ذرائع استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ دور بیٹھ کر جو سے ہے نا وہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ کو جو سا ہے وہ اسائنمنٹ خود بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد باقی چیزیں مختلف بکس سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ ادارے میں جا کے نہیں پڑھ رہے، آپ خود کے ذریعے آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کا نصاب بھی ہے، مقصد بھی ہے اس تعلیم کا، لیکن ایک خاص ادارے میں جا کر نہیں پڑھ رہے، خاص ادارہ آپ کو ایک جگہ پہ بٹھا کر تعلیم نہیں دے رہا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کہیں گے فاصلاتی تعلیم۔ اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟ جدید ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل وغیرہ کے ذریعے معلومات کو حاصل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، ان کو استعمال کرنا، ان پر سوچنا اور ایک نئی طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھنا انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ خصوصی افراد کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ خصوصی افراد کی تعلیم سے مراد معذور افراد یعنی کہ گونگے، بہرے، اندھے کی تعلیم ہے، ٹھیک ہے جی؟ زرعی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ زرعی تعلیم سے مراد کھیتی باڑی فصلوں کی کاشت کے لیے نئے اور جدید طریقوں کا استعمال کرنے کا علم ہے۔ انجینئرنگ تعلیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ملکی صنعتی ترقی کے لیے انجینئرنگ کی تعلیم کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان میں انجینئرنگ کی تعلیم کے تعلیمی اداروں میں داخلہ کے لیے کم از کم تعلیمی قابلیت جو ہے FSc ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پری انجینئرنگ ڈگری کے حصول کے لیے کم از کم تعلیمی عرصہ 4 سال کا ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کو انجینئرنگ BS انجینئرنگ کرتے ہیں یا کچھ بھی تو وہ 4 سال کے لیے ہوتی ہے۔ پولی ٹیکنیکل ادارے، انجینئرنگ کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹیاں سول، میکینیکل، الیکٹریکل، کانکنی اور دیگر شعبوں میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد
قانون کی تعلیم کے بارے میں مختصر لکھیں، ٹھیک ہے؟ قانون کے تمام ممالک امن و امن قائم رکھنے اور اپنے شہریوں کے درمیان عدل و انصاف کے لیے قوانین بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ دنیا کے تمام ممالک امن و امان قائم رکھنے کے لیے اپنے شہریوں کے درمیان عدل و انصاف کے لیے قانون بناتے ہیں اور اس کے لیے قانون کی تعلیم لازمی ہوتی ہے۔ پاکستان میں جج اور وکیل بننے کے لیے LLB ہونا ضروری ہوتا ہے۔ قانون کی تعلیم کے اداروں میں گریجویٹ طلبہ کو داخلے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب جو ان سے ہے وہ تھوڑا سا کرائٹیریا چینج ہوا ہے، اب 5 سال LLB پروگرام بھی جاری ہیں جس میں انٹرمیڈیٹ کے بعد داخلہ لیا جاتا ہے۔ مزید برآں پاکستان کی یونیورسٹی میں LLM، قانون میں MPhil، LLD ڈاکٹریٹ ان لاز اور شریعہ لا کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد قومی کلام اس کی تعلیم پر مؤثر نوٹ لکھیں۔ ملک کی ترقی میں مردوں کی طرح خواتین کا بھی اہم کردار ہے۔ معاشرے اور ثقافت ترقی اور ثقافت کی تشکیل نو خواتین کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ قومی کلام اس کی تعلیم کی بدولت خاتون گھریلو بجٹ بنا کر گھر کو بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے۔ تعلیم یافتہ خواتین خانہ گھریلو کام کاج اور اپنے بچوں کی نشو و نما بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتی ہے۔ خواتین کی تربیت کے اداروں میں خانہ داری کے مضامین اسکول سے یونیورسٹی کی سطح پر متعارف کروائے جا چکے ہیں۔ اس کے لیے علیحدہ کالج بھی موجود ہیں۔ تو یہ ہوم اکنامکس کا مقصد تعارف تھا۔ اس کے بعد پنجاب میں کون سا ادارہ اساتذہ کی تربیت کے لیے قائم کیا گیا؟ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ پنجاب میں اساتذہ کی تربیت کے لیے ایک ادارہ قائم ہے۔ پاکستان میں مدرسہ کی تعلیم پر مختصر نوٹ لکھیں۔ عام تعلیم کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے متوازی مذہبی تعلیم کے مدارج کا ایک اہم اور وسیع نظام موجود ہے۔ مدارس کے نظام کا مقصد اسلامی علوم کی اشاعت اور عربی زبان کا فروغ ہے۔ یہ مدارس عام طور پر مساجد سے ملحق ہیں۔ ان مدارس میں ابتدائی تعلیم سے اعلیٰ مداری تک مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ نجی تعلیم کے ادارے اور مدارس مذہبی اور عام تعلیم کی اشاعت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اوکے نیکسٹ، بزنس اور کامرس کی تعلیم کے بارے میں مختصر لکھیں۔ بینکنگ، دفتری امور، تشہیر، تجارتی انتظامات اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں BBA، BCom، M Com، MBA وغیرہ کی ڈگریاں رکھنے والوں کی مانگ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے نجی، پرائیویٹ اور حکومت کے قائم کردہ ادارے، کمرشل کالج ہر شہر میں کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تعلیم کو درپیش دو مسائل لکھیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں فرسودہ نظام تعلیم ہے اور نظریاتی احساس کا فقدار ہے۔ پاکستان میں نظام تعلیم کئی مسائل کا شکار ہے جس کی وجہ سے ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہے۔ ملک میں شرح خواندگی کی کمی کی بڑی وجہ ناقص تعلیم بھی ہے۔ شعبہ تعلیم کو درپیش چند مسائل درج ذیل ہیں، اس میں سے آپ زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں اپنی بک سے، ٹھیک ہے؟ جس میں سے میں نے 2 آپ کے سامنے مینشن کیے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد پاکستان میں تعلیم کو درپیش مسائل کے حل کی 2 تجاویز لکھیں، ٹھیک ہے جی؟ یہاں پر دیکھیں اسکولوں کی سطح پر جو درسی کتب ہیں کہ ساتھ ساتھ اسٹیشنری بھی فراہم کی جائے، ٹھیک ہے؟ ایک تو مفت کتابیں دی جائیں اور اس کے بعد جو دیکھیں وہ ہیں غریب بچے ہیں جو جن کے والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں پڑھا سکتے، ان جو لوگوں کے لیے جو ان سے ہے وہ فری آف کاسٹ جو ان سے ہے وہ کتابیں دی جائیں اور اسٹیشنری یعنی کہ کاپی، پینسل اور بستہ یہ چیز وغیرہ بھی دی جائے۔ قومی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے نصاب کو جدید خطوط پر تشکیل دیا جائے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کچھ ایسی بکس ہیں جس میں پرانا ڈیٹا اویلیبل ہے، ان کو اپڈیٹ ہی نہیں کیا جا رہا، ان کی اشاعت کو اپڈیٹ نہیں کیا جا رہا، ان میں جو تاریخیں لکھی ہوئی ہیں وہ پرانی ہیں، نئی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لیکن وہاں پر وہی ہم پرانا ڈیٹا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک یہ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد پرائیویٹ سطح پر جو پر تعلیم لازمی قرار دی جائے، ٹھیک ہے؟ اور بچوں کے بلا تفریح تعلیم کی مفت فراہمی کا بندوبست کیا جا سکے۔ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کا کیا کام ہے؟ پنجاب میں اساتذہ کی تربیت کے لیے قائم کیے جانے والا یہ ادارہ ہے، ٹھیک ہے؟ تعلیم میں استاد کا کردار، ہر ملک کے نظام تعلیم میں استاد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ نظام تعلیم کو سنوارنے اور عروج تک پہنچانے کا ذمہ دار استاد ہے۔ معاشرے کے سماجی ڈھانچے اور معاشی استحکام کی ذمہ داری بھی استاد ہے۔ 9ویں اور 10ویں جماعتوں کی تعلیم کیا کہلاتی ہے؟ یہ تعلیم جو ان سی ہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ اس کا دورانیہ جو ہے وہ 2 سال ہوتا ہے۔ یہ تعلیم سیکنڈری اسکول یا ہائی
اسکول میں دی جاتی ہے، 2 سال مکمل ہونے کے بعد بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف سے رزلٹ جاری کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہم جو ان سے ہے وہ چیپٹر نمبر 6 کریں گے۔ آج کا ہمارا چیپٹر نمبر 5 تھا، جس میں ہم نے امپورٹنٹ شارٹ کویشچن جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں۔ یہ چیپٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں سے کافی زیادہ ایم سی کیوز بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کا شارٹ کویشچن بھی آتے ہیں۔ تو آپ نے اس چیپٹر کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو جتنے میں نے شارٹ کویشچن اس لیکچر کو اگر آپ بار بار بھی دیکھ لیں تو آپ کا یہ فوری آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو چیپٹر نمبر 6 کا بھی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، باقیوں کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، آپ کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، آپ کے لیے جو ان سے ہیں یہ ساری چیزیں جو ان سے ہیں ہم ارینج کرتے ہیں۔ میرا بھی اتنا حق بنتا ہے کہ آپ جو ان سے یہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔